हाँ, भलेस के भी 3 ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल जहाज चलाते हैं। हमको नहीं मालूम है अभी तक कि भलेस के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जहाज चलाया है। उनको फ़ख्र महसूस होगा जब वो पढ़ेंगे कि अच्छा, भलेस के सेब अल्लामा इकबाल को बहुत पसंद थे। कहाँ पसंद थे, किस बाग के सेब जो है उनको पसंद थे, कैसे उन तक पहुँचते थे, वो सब तफसील जो है उसमें दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे चिनाब रीजन की, तो सबसे पहले जो मेडिसिन्स है, जो तिब है, उसमें भलेस के लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। और यहीं के जो डॉक्टर हैं, जिनको पहले हकीम बोला जाता था, यहीं पे आते थे लोग पूरे चिनाब रीजन से। और इछेर से उनका ताल्लुक़ था, वो कौन थे, क्या थे, उनका नाम क्या था और किस तरीके से उनका चलता था, और आज उनके जो आगे की नस्ल है वो क्या। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं हूँ सागर भट्ट और आप देख रहे हैं द SHB TV। अगर बात करें भलेसा की, तो बहुत सारे ऐसे नामवर शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ भलेसा, चिनाब वैली या जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और उनमें से ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जनाब डॉक्टर ज़ाकिर मलिक भलीसी साहब, जिनको हाल ही में दिल्ली के अंदर एक अवार्ड मिला है। अगर इनकी बात करें तो पेशे से एक राइटर हैं, 2-4 किताबें भी लिख चुके हैं उर्दू ज़बान में। तो उससे पहले अगर बात करें इनके साथ जो भलेसी लक़ब आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जब भी इनको कोई अवार्ड मिलता है, जब भी इनकी बात होती है, तो डॉक्टर ज़ाकिर मलिक भलेसी जब हम सुनते हैं तो बहुत ही प्राउड फील होता है। तो इनसे बात करेंगे, इन अवार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे कि उससे पहले जो भलेसी इनके साथ नाम के साथ लगा है, लक़ब मिला है। तो उससे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सर आप हमें बताएं कि जो आपके नाम के साथ भलेसी लक़ब जो कब से आपने लगाना शुरू किया, या किसी ने आपको लक़ब दिया, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं द SHB TV का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझसे बात की, मुझे मौका दिया बात करने का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि भलेसी लफ्ज़ जो है मेरे नाम के साथ कैसे जुड़ा, तो मैं आपको बता दूँ कि भलेस में मैं पैदा हुआ, इसी मिट्टी ने मुझे पैदा किया। मुझे मेरा इस मिट्टी का कर्ज़ है मेरे ऊपर, और मैंने समझा कि मैं अपने नाम के साथ जो है भलेसी लफ्ज़ जोड़ दूँ, ताकि जहाँ भी मेरा नाम लिया जाए वहाँ भलेस का नाम भी लिया जाए, और कहीं न कहीं में जो कर्ज़ है मेरा, वो मैं वापस जो है अपने भलेस को दे पाऊँ। मेरी कोशिश है कि भलेस के लिए कुछ न कुछ मैं करूँ। यहाँ की मिट्टी से मुझे प्यार है, यहाँ के लोगों से मुझे प्यार है, और एक वक्त इंशाल्लाह ज़रूर आएगा जब कुछ न कुछ बड़ा काम जो है भलेस के लिए मैं कर पाऊँगा, और उसके लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उस वक्त मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होगा कि मैंने भलेस का जो कर्ज़ है वो कर्ज़ वापस देने की एक कोशिश जो है वो की है, और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होगा उस वक्त। तो सर हाल ही में आपको अगर बात करें, दिल्ली के अंदर भी एक अवार्ड मिला है, इसके अलावा और भी अवार्ड्स आपको मिले हैं, लेकिन जो दिल्ली के अंदर हाल ही में मिला है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं सर। जी, दिल्ली के अंदर जो अवार्ड पिछले दिनों मुझे दी गई है, तौसीफ़ी सन्नद है। जो 20वीं सदी एक मैगज़ीन है, 92 साल से निकल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मैगज़ीन है, कोई भी घर ऐसा नहीं है उर्दू जानने और पढ़ने वालों का जिसमें 20वीं सदी ना पहुंचता हो। इतना बड़ा मैगज़ीन हिंदुस्तान का जो आज भी टॉप रैंकिंग पे है, उस मैगज़ीन ने मुझे चुना तौसीफ़ी सन्नद के लिए, और मुझे दिल्ली बुलाया, जहाँ पे मैं गया। और जो मैगज़ीन की एडिटर हैं डॉक्टर शमा अफरोज़ ज़ैदी साहिबा, उन्होंने मुझे ये तौसीफ़ी सन्नद जो है वहाँ पे दी। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि उर्दू ज़बान के अंदर जो छोटा मोटा काम करने की एक कोशिश मैंने की है, उसी कोशिश के एतराफ़ में 20वीं सदी इतने बड़े मैगज़ीन ने मुझे तौसीफ़ी सनद दी है। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत फ़ख्र फ़ील करता हूँ इसका। अगर बात करें आपके जो अवार्ड्स हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, तो सर उनके बारे में थोड़ा सर हमें बताएं। देखिए, जो कुछ काम मैंने किया है उन कामों के एतराफ़ में कुछ अवार्ड्स जो हैं वो मुझे मिले हैं। हालांकि मैं उस लायक जो है अपने आप को नहीं समझता हूँ, अपने आप को एक खादिम समझता हूँ, एक सिपाही समझता हूँ, और सिपाही की हैसियत से ही मैं काम करता हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत ही काम मैंने किया है उस काम के एतराफ़ में एक एशियन एजुकेशन अवार्ड मिला है, जो मेरी किताब दानिशगाह को मिला है। जो तालीम की पूरी तारीख़ है, पीर पंचाल खित्ता में तालीम कैसे आई, कैसे आगे बढ़ी, किन लोगों का उसमें किरदार रहा, उसी हवाले से वो किताब है। और बाज़ाब्ता एक जूरी बोर्ड होता है, जूरी बोर्ड के बाद जो है वो फ़ैसला दिया जाता है। और 2020 के लिए एशियन एजुकेशन अवार्ड जो है मुझे मिला।
اب میری اس کتاب کے لیے جو دانشگاہ ایک انٹرنیشنل پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس سال کے لیے مجھے اردو کے جو کام ہے، اردو کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے جو عالمی تحریک اردو کے صدر کی حیثیت سے میں نے کام کیا ہے، اس کام کے اعتراف میں مجھے جو ہے بھارت گورو پرسکار ملا ہے، جو ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اسٹار انڈیا ایوارڈ بھی مجھے ملا ہے، جو سوشل کاموں کے لیے ملا ہے، جو لٹریچر کے لیے نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو 20 کے قریب کل انعامات جو ہیں، اعزازات جو ہیں وہ ملے ہیں، جن کے نام جو ہے میں ابھی نہیں لے پاؤں گا آپ کے سامنے، لیکن جو بھی تھوڑا بہت ہی کام میں نے کیا ہے ان کاموں کے اعتراف میں یہ اعزازات جو ہے ملے ہیں. انشاءاللہ میں اپنے کام جو ہے وہ جاری رکھوں گا اسی طریقے سے، اور سپاہی کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا. سر آپ جتنا ہمیں معلومات ہے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اردو میں شوق کیسے پیدا ہوا اردو میں کتابیں لکھنے کا، اور انسپریشن کہاں سے آپ کو ملی سر اردو زبان میں کتابیں لکھنے کا؟ جی، یہ انسپائریشن جو ہے یہ میرے گھر سے ہی مجھے ملی ہے. میرے والد صاحب غلام حسین ملک درد پیامی تخلص رکھتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے یاد ماضی نام سے، جو شاعری کی کتاب ہے. بہت اچھے شاعر ہیں، حالانکہ انگریزی کے لیکچرر رہے ہیں وہ، لیکن اردو زبان سے ان کا بھی ایک تعلق رہا ہے. کالگنی ایک میگزین نکلتا تھا بہت سال پہلے، اس کے مدیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں وہ. اور چناب خطہ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلا میگزین ہوگا جو اردو میں نکلتا تھا کالگنی، حالانکہ وہ ہائر سیکنڈری اسکول کلوتران کا میگزین تھا، تب وہ ہائی اسکول ہی ہوتا تھا، اس کا میگزین تھا، لیکن اس کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں. اردو زبان میں ان کا رجحان تھا، تو وہی رجحان جو ہے ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں آیا. اور بچپن سے ہی ہمیں جب وجود میں آئے، ہم جب کچھ سوچنے لگے یا کچھ پڑھنے کی کوشش کی، تو ہمارے ہاتھوں کے اندر گلستان اور بوستان کتابیں تھمائی گئی، اور ہم نے ان کتابوں پر ضرور گردہ جھاڑنے کی کوشش کی، پڑھنے کی بھی ایک کوشش کی، لیکن پڑھ نہیں پائے. اس کے بعد ایک ہمارے اندر جو ہے لٹریچر کے تئیں، اخلاقیات کے تئیں ایک رجحان بڑھانے کے لیے والد صاحب نے ایک بہت ہی اہم فارمولہ جو ہے وہ اپنایا، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ فارمولہ آج پہلی بار آپ کے ناظرین تک پہنچاؤں. انہوں نے ایک ہمیں ٹارگٹ دیا کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ جو ہماری المیرا ہے کتابوں کی، میرے والد صاحب نے جو کریٹ کی ہیں، درد نام سے لائبریری ہمارے گھر میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا آپ ایک کام کرو کہ آپ یہ 5 کتابوں پر آپ گردہ جو ہے صاف کیا کرو روزانہ، اور مجھے شام کو یہ بتایا کرو کہ کن کن کتابوں پہ گردہ جھاڑا اور ان کتابوں کو کس نے لکھا ہے. ہم نے وہ کام جو ہے شروع کیا، اور دن کو 5 کتابوں پہ ہم گردہ وردہ صاف کرتے تھے، لیکن ان کتابوں کا نام ضرور ہم یاد رکھتے تھے، اور ان کے آتھر بھی ہم یاد رکھتے تھے. اور شام کو جو ہے والد صاحب پوچھتے تھے کہ بھائی کیا کون سی کتاب پہ آج صاف کیا، اور کیا ہے ان کے آتھر کون ہیں. اتنا ہی کام. تو یہ سمجھ لیجئے کہ گردہ جھاڑتے جھاڑتے جو ہے ہم بھی اردو ادب کی طرف آئے ہیں. کاش ہم نے وہ کتابیں پڑھی ہوتی، آج ہم بھی اچھی اردو بول سکتے تھے، اچھی اردو لکھ سکتے تھے، اور اردو میں ہمارا بھی ایک اچھا مقام ہوتا. مجھے اس بات کا کافی افسوس ہے کہ والد صاحب کی اس نصیحت پر شاید ہم عمل نہیں کر پائے، اور وقت پہ ہم وہ کتابیں نہیں پڑھ پائے. لیکن بعد میں پڑھنے کی کوشش کی، اور آج بھی میں اردو کا ایک طالب علم ہوں، اور آج بھی میں پڑھتا رہتا ہوں اردو کی کتابیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. سر اگر بات کریں ہندوستان کی، تو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اردو زبان کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی زبان ہے، حالانکہ جموں کشمیر کے اندر یہ بولی جاتی ہے، اور آج کل کے نوجوان بھی جو ہے اردو زبان سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں. تو کیا وجوہات ہیں سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ سرکار کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن سرکار تو اپنا کام کرتی ہے. سرکار نے تو آپ کو انسٹیٹیوٹ کھول کے دیے ہیں، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، ہر ریاست کے اندر اردو اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے، اور کلچرل اکیڈمیز قائم ہو چکی ہیں. سرکار کہیں نہ کہیں اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے. ایسا سے کمتری ہم لوگوں کے اندر ہے، ہم ہی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. ہم کو انگریزی کے 2 لفظ کیا آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہماری اپنی زبان ہے جس پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کا کوئی بھی آدمی جب کہیں کینیڈا میں جاتا ہے، جب امریکہ میں جاتا ہے، یا کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، اور ٹیبل پہ ہوتے ہیں، اپنی زبان پنجابی ہی بولتے ہیں، گجراتی اپنی گجراتی زبان بولتا ہے، وہ اپنی زبان بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو
اردو ہندوستان کی اپنی زبان ہے، سنسکرت کی بیٹی ہے، ہندی کی سگی بہن ہے. اس زبان پہ ہندوستان کے لوگوں کو فخر محسوس کرنا چاہیے، اور انہیں نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اپنے ملک سے باہر بھی، انگریزوں کے ملک میں آپ جاؤ اور وہاں پہ اردو بولو، آپ کا سپیریٹی جو ہے وہ آپ سپیریئر مانے جاؤ گے، کیونکہ ان کو وہ زبان نہیں آتی اردو. ہم کو آتی ہے اردو، تو ہم اپنی اردو میں بولے نا. تو ہم کو کیا ہے کہ ہم کو احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ شاید اردو جو ہے وہ اتنی بہتر زبان نہیں ہے انگریزی کے سامنے. ہم انگریزی کا احترام کرتے ہیں، انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو اردو کے ساتھ جو احساس کمتری ہے، اس احساس کمتری سے ہم کو باہر آنا پڑے گا، اور تبھی جا کے جو ہے اردو آگے پنپ پائے گی. آپ نے دوسری چیز یہ کہی کہ اس کو جو ہے پاکستان کی زبان کہا جاتا ہے یا مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے. میں ان سے آج یہ سوال آپ کے اس چینل کے وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اردو اگر مسلمانوں کی زبان ہوتی تو اس میں کرشن چندر پیدا نہیں ہوتے، اس میں جگن ناتھ آزاد پیدا نہیں ہوتے، اس میں فراق گورکھپوری پیدا نہیں ہوتے، اور جتنے یہ لوگ ہیں انہوں نے اردو زبان کے اندر لکھا، اور اردو زبان کی ترقی اور ترویج میں ان کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو سب کی زبان ہے، پورے ہندوستان کی زبان ہے، اور ہندوستان کے لوگوں کو اس پہ کہیں نہ کہیں فخر محسوس کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے بولا کہ اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی زبان ہے، پاکستان 72 سال پہلے بنا. اردو ہندوستان میں اس سے 1000 سال پہلے بولی جاتی تھی، اس سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئی، دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوئی، اور ہندوستان کے لوگوں نے ہی اس کو پیار دیا، اور ہندوستان کے لوگوں نے ہی اس کو پروان چڑھایا. تو اگر آج پاکستان کی یہ زبان بن گئی ہے، اس کی سرکاری زبان بن گئی ہے، تو یہ بھی تو ہمارے ہندوستان کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ بھائی ہماری زبان ہندوستان میں جو بڑی، سنسکرت کی جو بیٹی ہے، ہندی کی جو بہن ہے، اس کو اگر پاکستان نے اپنی سرکاری زبان بنایا ہے، تو یہ تو ہندوستان کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری زبان کو غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ اپنی سرکاری زبان بنا رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں، امریکہ بھی اپنی زبان بنائے اردو کو، کینیڈا بھی اپنی زبان بنائے. ہمیں تو فخر محسوس ہوگا کہ ہندوستان کے باہر کے جو ممالک ہیں وہ اردو کو اپنی سرکاری زبان بنا رہے ہیں. ہندوستان کے لوگوں کو اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے. کیا میسیج رہے گا اینڈ پہ بھلیسا کی عوام کے لیے، ڈاکٹر ذاکر ملک بھلیسی کی طرف سے؟ دیکھیں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میرے میسیج سے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلیس کے جو لوگ ہیں وہ تعلیم کے میدان میں آگے آنے کی کوشش کریں، کوشش کر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بھلیس کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھلیس پر میری کتاب آ رہی ہے، بہت جلد آ رہی ہے. میراث نام سے وہ کتاب ہے، اور 700 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو ایک انٹرنیشنل پبلیشر شائع کر رہا ہے. ہر بھلیسی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے علاقے کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ جانے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ہمارے جو پروج ہیں، ہمارے جو اینسسٹرس ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے اور کیا کنٹریبیوشن رہا ہے، اور جس سٹیج پہ آج ہم کھڑے ہیں یہ کس کی دین ہے، کن لوگوں کی اس میں کنٹریبیوشن رہی ہے. یہ ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے اس کو جاننا. اسی حوالے سے 2-3 سال سے میرا کام چل رہا ہے اس کتاب کے اوپر، اور بہت جلد وہ کتاب میراث نام سے آپ کے سامنے آئے گی، جس میں کلچر ہے، سپورٹس ہے، تاریخ ہے، ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جب بھی کوئی اس کتاب کو پڑھے گا، مجھے لگتا ہے وہ فخر محسوس کرے گا کہ اچھا، بھلیس کے بھی 3 ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل جہاز چلاتے ہیں. ہم کو نہیں معلوم ہے ابھی تک کہ بھلیس کے ایسے لوگ بھی ہیں جن نے انٹرنیشنل جہاز چلایا ہے. ان کو فخر محسوس ہوگا جب وہ پڑھیں گے کہ اچھا، بھلیس کے سیب علامہ اقبال کو بہت پسند تھے. کہاں پسند تھے، کس باغ کے وہ سیب جو ہیں ان کو پسند تھے، کیسے ان تک پہنچتے تھے، وہ سب تفصیل جو ہے اس میں درج کی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پورے چناب ریجن کی، تو سب سے پہلے جو میڈیسنز ہے، جو طب ہے، اس میں بھلیس کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے. اور یہیں کے جو ڈاکٹر ہیں، جن کو پہلے حکیم بولا جاتا تھا، یہیں پہ آتے تھے لوگ پورے چناب ریجن سے، اور اچھیر سے ان کا تعلق تھا. وہ کون تھے، کیا تھے، ان کا نام کیا تھا، اور کس طریقے سے ان کا چلتا تھا، اور آج ان کے جو آگے کی نسل ہے وہ کیا کام پوری تفصیل اس کتاب پوری تفصیل جو ہے وہ اس کتاب کے اندر دی ہے. سپورٹس کے اندر کن لوگوں نے کام کیا ہے، آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ بھلیس کے 13 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ہندوستان کا نام فخر سے اونچا کیا ہے. بھلیس تو ہندوستان میں ہی ہے، تو آپ کو کتنا فخر محسوس ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ چین سنگھ نے اولمپکس گئے،
اس کے علاوہ ہم کو باقی لوگوں کا معلوم نہیں ہے. میں نے سارے کے سارے لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایڈ کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بھلے اس کے لوگوں کو فخر محسوس ہوگا اس کتاب کو پڑھ کے. بالکل ضرور, ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ کتاب شائع ہو تو ضرور پڑھیں تاکہ ہم بھی اپنے بھلیسا کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری حاصل کریں. بہرحال یہ تھے جناب ڈاکٹر ذاکر ملک بھلیسی صاحب. تو آپ ایسے ہی دیکھتے رہیے دا SHB TV. مجھے دیجیے اجازت, شکریہ.